औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद की माका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक और आप सबको कहता हूँ वीकेंड सवेरा के अंदर खुश आमदेद। संडे और फंडे का दिन पहले ही हम लेट हो चुके हैं तो मैं ज़रा हायल नहीं होना चाहता। डायरेक्ट चलते हैं PSL की जानिब। और कल बड़े मज़ेदार किस्म का मैच हुआ और मैच भी ऐसा था कि जो देख रहे थे वो रिमोट को कहीं आगे पीछे रख के भूल गए और उनकी नज़रें थी कराची किंग्स पर और लाहौर कलंदर पर। क्या खूबसूरत और क्या मज़े का मैच जो आखिरी बॉल तक रहा और आखिरी बॉल के अंदर कराची किंग्स ने मैच जीत लिया। और क्या कमाल की बल्लेबाजी, बॉलिंग और हरीफ टीम जो थी यानी लाहौर, ग्राउंड के अंदर तकरीबन 24,000 लोग मौजूद थे और हर तरफ चेयर्स हो रहा था लाहौर कलंदर का। लेकिन कराची किंग्स ने जो है वो ये मार्का मारा। और मज़े की बात यह है कि दोनों जो ओनर्स थे PSL, कराची किंग्स के ओनर, लाहौर कलंदर के ओनर, एक ही डग आउट में यानी राना साहब और ARY के जो ओनर है वो एक ही डग आउट्स के अंदर मौजूद थे। लग रहा था कि आज क्रिकेट की जीत हो रही है। मज़े की बातें भी करेंगे जी आपके साथ क्रिकेट के हवाले से। लेकिन स्टूडियो के अंदर हमें दो बड़े खूबसूरत मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं। पहले मेहमान जो हैं मेरे उस्ताद भी हैं और मैं इनसे जब भी मिलता हूँ बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। डॉक्टर नबील साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लेकर आए। आपके साथ मौजूद हैं जी न्यूट्रिशन। आजकल कुछ और की ज़रूरत हो या ना हो, इनकी ज़रूरत पड़ती है। हर कोई कह रहा होता है, ख़ुसूसन ख़वातीन कह रही होती हैं कि हमें ये मसला है, ये मसला है, मसला है। आप कैसे अपने मसलों पर काबू पा सकती हैं, डॉक्टर रिदा हमें बताएंगी। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नबील साहब कैसे हैं आप? ठीक है, आप फिट हैं? डॉक्टर साहब पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो आपकी एनर्जी होती है सुबह शाम दोपहर, फ़ोन पे, मैसेज पे, इतनी पॉजिटिव एनर्जी आप लाते कहाँ से हैं? देखिए एक्चुअली ये एक डिसिप्लिन का कमाल है जी। तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। और ज़िंदगी को एंजॉय जो है ना वो एक दिन तो कोई भी कर सकता है। खाना खा लिया, रात को शादी का खाना खा के आ गए ना, 3 प्लेट भर के एंजॉय हो जाएगा। लेकिन रेगुलर एंजॉय करना है तो फिर फिटनेस होनी चाहिए। इसीलिए फिटनेस और न्यूट्रिशन मेरा सबसे अव्वलीन तरजीह है। डेफिनेशन क्या है फिटनेस की? देखें हम सब अपना कोई काम कर रहे हैं ना, परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, वो परफॉर्मेंस जो अप टू द लेवल हो। लेकिन हम सब काम कर रहे हैं फिर भी मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। छोड़े जी, मुल्क तो हम खुद भी तरक्की नहीं कर रहे। हाँ। इसका मतलब है ऑप्टिमल परफॉर्मेंस नहीं है। ऑप्टिमल परफॉर्मेंस को हम फिटनेस कहते हैं। और ये पता है ये 3 चीज़ों का नाम है। ऑप्टिमल परफॉर्मेंस का मतलब है कि आप जानते हो कि आपने कहाँ जोर लगाना है। ट्रक को धक्का लगाते जा रहे हैं तो वो चलेगा नहीं ना, आपको पता है जोर कहाँ लगाना है। स्पोर्ट्स आपको बताती है, फिटनेस बताती है कहाँ जोर लगाना है। दूसरा, आपको डिजीज़ को कैसे मैनेज करना है। देखिए ना, हमारे खिलाड़ी जो हैं ये बीमार भी होते हैं तब भी खेलते हैं। आप बंदा तो ज़रा सा सर में दर्द होता है तो बिस्तर पे लेट जाता है ना। तो हमें डिजीज़ को मैनेज करना आना चाहिए, फिटनेस है। और तीसरा सबसे ज़रूरी जो आजकल पाकिस्तान का इशू है, डेट इज स्ट्रेस। अगर हम स्ट्रेस को भी मैनेज करना सीख लें तो ये तीनों को मिलाएं तो इसको फिटनेस कहते हैं। सर स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें? मतलब स्ट्रेस आए तो बंदा हंसना शुरू हो जाए या बंदा एंजॉय करना शुरू हो जाए, कैसे मैनेज करें? मतलब एक तो एक और चीज़ भी है ना, हमें एक माँ बाप अक्सर कह देते हैं कि ये हमारा बच्चा तो लाइफ में सीरियस ही नहीं है। दोस्त यार कह देते हैं कि यार तू तो सीरियस ही नहीं है। कुछ इर्द गिर्द का बॉस कह देगा तू तो सीरियस ही नहीं है। अगर हम इतना स्ट्रेस को एंजॉय करेंगे तो अब दुनिया को तो बताना है ना कि हम सीरियस हैं और अपने आप को भी तो बताना है ना कि हम सीरियस हैं। थोड़ा सा लंबा जवाब जी 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 बिस्मिल्लाह। आपने देखा है ये शादी ब्याह के फंक्शन होते हैं तो ख्वातीन ज़्यादा एंजॉय करती हैं। जी जी। इसी तरह जब खाना बनाती है ना खातून तो वो आके अपने शोहर से पूछती है कि कैसा खाना है। मर्द कभी नहीं पूछता ना। इसका एक हार्मोन होता है, इसको हम कहते हैं डोपामीन। ये ख्वातीन में ज़्यादा होता है, इसलिए वो इस फंक्शन को एंजॉय करना। तो एक आजकल बड़ा लेटेस्ट कंसेप्ट आया, उसको कहते हैं डोपामीन फास्टिंग, कि अपने डोपामीन को कंट्रोल रखना। ठीक है, तो जब तक आप अपने देखें, मैं आपसे भी कहता हूँ बारिश हो रही है, आप कितने स्ट्रेस खत्म। वैसे कोई भी नहीं हो। और अगर मैं आपको कहूँ जी आपकी कोई अल्लाह ने कोई गाड़ी चोरी करके ले गया तो सारा स्ट्रेस दोबारा आ गया। इसका मतलब है ये बेसिकली ब्रेन का कमाल है। वो जॉन एलिया वाली लाइन आप दोहरा रहे हैं कि जब मैं अपने झूठ में खुश हूँ तो तुम सच मुसल्लत करने वाले कौन होते हो। तो मतलब मैं झूठ में खुश रहूँ, लेकिन जब सच सामने आएगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं, उसको देखें, एक दिन का स्ट्रेस तो ये काम हो गया बारिश होने का, लेकिन रेगुलर स्ट्रेस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको वो डाइट खानी है जो आपकी ज़िंदगी से गम को बाहर निकाल दे। और ये प्रूवन है, ये प्रूवन है बिल्कुल। हमारी ज़िंदगी से अगर बर्गर, वो जो क्या कहते हैं पिज़्ज़े, अगर गम को बाहर निकालते हैं तो फिर हम रोटी और नहीं, अब बहुत न्यूट्रिशन का कंसेप्ट बदल गया है जी। न्यूट्रिशन का कंसेप्ट ये बदल गया कि आपने क्या खाना है, अब वो कहते हैं कितना खाना है। अब कंसेप्ट बदल गया है। देखें हर मुल्क का अपनी डाइट है ना। हम कहते हैं जितना खाना है ना उसको उतना बर्न भी करो, बस ये फॉर्मूला है। आप नहीं छोड़ सकते, पर आपके पास टाइम नहीं है बर्गर खाने का तो आप उतना बर्न भी करें ना, बस ये कंसेप्ट बदल गया। अच्छा, एक जैसे डॉक्टर हजरात हैं, वकील हजरात हैं, हमारे न्यूज़ एंकर हैं, चले जिनके पास टाइम नहीं होता वो बेचारे कहाँ जाके बर्न करें? डॉक्टर साहब बड़े सवाल तो आपने बड़े गजब का किया, जवाब भी बड़े गजब। जी जी।
غضب کا جواب یہ کہ کتاب ہے ریبٹ افیکٹ، اچھا ڈاکٹر کھیلی کی ہے. میں چاہتا ہوں میں زندگی میں کبھی ان سے ضرور ملوں. یہ ایک اسٹڈی ہوئی تھی کہ یہ اوہایو یونیورسٹی کی بھی اسٹڈی ہے، نیوزی لینڈ میں پہلے ہو چکی تھی، اس کو ریوائز کیا، میٹا انالیسس ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نا خرگوشوں کے کچھ گروپ لیے اور ان کو کولیسٹرول دیا. کولیسٹرول ان کے لیے ایک زہر ہے، چربی آ جائے گی نا، مر جائیں گے. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک خرگوشوں کا جو گروپ ہے اس کو کوئی افیکٹ نہیں ہوا 3 مہینے کے بعد، وہ بالکل پرفیکٹ تھے. تو انہوں نے جب ڈاکٹر کیلی کو پوچھا کہ آپ اس کو کیا کرتی رہی، تو دیکھا کہ وہ ڈاکٹر کیلی ان خرگوشوں کو گود میں بٹھا کے کھلاتی تھی چربی اور پیار کرتی تھی. تو نیا کنسیپٹ زندگی کا یہ آیا ہے کہ اگر آپ کچھ بھی کھا رہے ہیں لیکن اس کو سکون سے کھا رہے ہیں، شوق سے کھا رہے ہیں، تو کیمیکل بھی آپ کو نقصان نہیں دے گا. اور یہی ایک ثبوت ہے، مطلب انجوائے کر کے کھائیں جو بھی، صبر کے ساتھ تھوڑا. تو دیکھیں یہ ثبوت ہے کہ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کو جو اس کی ماں کی دودھ پھینک کے نہیں پلاتی، پیار سے پلاتی ہے، تو اسی دودھ پہ وہ بچہ کس طرح بڑھ جاتا ہے. میں نے آپ کے ساتھ ایک پروگرام کیا تھا اور میں نے وہ ویڈیو آپ کی کٹ کر کے مزاحتاً اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پہ لگا دی اور وہ کافی وائرل ہوئی. اس میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ ہم شادی پہ جب جاتے ہیں تو ہم جو ہے چھوٹے چھوٹے پہاڑ بنا لیتے ہیں نا، کہ یہ چکن والا پہاڑ، یہ چاولوں والا پہاڑ، حلوے والا، یہ وہ لنٹن پٹن نا. تو آپ نے کہا تھا کہ ایک اس کا یہی حل ہے کہ گھر سے کھا کے جایا کرو. تو میں نے کہا پھر شادی پہ جانے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر ہم نے تو پورے پیسے کرنے ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنے دیے ہیں. تو اب وہ ڈاکٹر صاحب اس پہ میں بڑا کام کر رہا ہوں، میری 5ویں کتاب اسی پہ آ رہی ہے، اس کا نام ہے فوڈ اسٹیپلنگ. ٹھیک ہے، بلیو کریں، لفظ سنیں آپ، جو یاد رکھیں، لوگوں کو سمجھ آئے. اس کا انڈین نام ہے ورودھاہارا. ورودھاہارا کا مطلب ہے کہ جب آپ زیادہ کھاتے ہیں نا، یہ فوڈ اسٹیپلنگ کرتے ہیں نا، شادی پہ پہاڑ بنا لیا، ہیوی کھایا، گھر آیا تو وائف نے کہا پائے کھائے تھے، او ہو وہ تو رہ گئے اتنا کھانے کے باوجود. دکھ لگتا ہے. تو یہ ورودھاہارا پتہ ہے کیا ہے؟ یہ ہے کہ جب آپ زیادہ اسٹیپلنگ کرتے ہیں نا تو آپ کے اندر ورود، غصہ آ جاتا ہے. یہ ہماری قوم کا جو غصہ ہے نا، یہ زیادہ کھانے سے آیا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کتنا خطرناک ہے. آپ میں سے جو بندہ بھی یہاں بیٹھا ہو یہ سن رہا ہے کہ اس کو اندر غصہ ہے یا اس کی فیملی سمجھ رہی ہے، تو اس کا ورودھاہارا بند کر دے، کھانا کم کر دے، غصہ ختم ہو جائے گا. تو وہ پھر مزید غصہ کرے تو پھر کیا کریں؟ ڈاکٹر صاحبہ، خواتین کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں اکثر و بیشتر کہ پورا دن کھاتی رہتی ہیں، بیچاریاں کہوں گا میں انہیں، بیچاریاں کھاتی رہتی ہیں اور رات کو گلی کے اندر نا تھوڑی سی واک کرنے کے بعد ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے بہت بڑی اچیومنٹ کر لی ہے، اور پھر واک کرتے کرتے اگر ان کو کوئی گول گپے والا نظر آ جائے تو 2-4 گول گپے بھی کھا لیتی ہیں. تو یہ جو رات کی واک ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے ان کو؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم یہاں پہ اگر بات کریں انکریجمنٹ کی، موٹیویشن کی، سب سے زیادہ ضرورت تو انکریجمنٹ اور موٹیویشن کی ہے نا ہماری خواتین کو، ہماری ہاؤس وائفس کو. اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ ان کی ڈیلی لائف میں ان کو مائی پلیٹ کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا. مائی پلیٹ. اب یہ مائی پلیٹ بلا کیا ہوتی ہے؟ یہ مائی پلیٹ ہم دن میں جو بھی کھانا کھاتے ہیں اس کو مینیج کیسے کرنا ہے، اس کو ایک بیلنسڈ میل کی طرح کیسے لینا ہے، وہ چیز ہوتی ہے جس میں ہمارے پاس گرینز، دالیں، سبزیاں وغیرہ، یہ سب چیزیں، فروٹس، ویجیٹیبلس، اور ساتھ میں ڈیری کی پروڈکٹس آتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک اور مسکنسیپشن بھی آتی ہے، جیسے ابھی آپ نے واک کی بات کی ہے، ایک آتی ہے گرین ٹی. گرین ٹی لوگ اکثر بیشتر خواتین کہتی ہیں کہ ہم پی لیں گے تو ان کا ایک کانسیپٹ ہے کہ ہمارا ویٹ لوز ہوگا، اور وہ اسی طرح جگ کے جگ پی جاتی ہیں. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ٹاکسیسٹی بھی کریٹ کرتا ہے باڈی میں، جیسے کہ اریٹیبلٹی، سلیپ لیسنس، اس طرح کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. تو یہی مسئلہ ہے کہ خواتین کو یہ چاہیے کہ اپنے ہی ڈیلی جو ان کا ہوتا ہے میلز ہوتے ہیں ان کو مینیج کریں. میں نے جانا ہے نیوز بریک کی طرف، اور نیوز بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ روزے کیسے افیکٹو ہو سکتے ہیں. لوگ افطاری میں نا پکوڑے اور حلوے اور یہ کیا کہتے ہیں سموسے اور پتہ نہیں کیا کچھ ڈشوں پہ سجا لیتے ہیں. تو کیا اسی کا انعام روزہ ہے؟ صبح جو ہے وہ نہاری اور لسی اور ان دکانوں پہ رش دیکھتے ہیں، چنے کی دکان پہ ہم رش دیکھتے ہیں. تو کیا اسی کا نام روزہ ہے؟ اور اسی طرح ہمیں روزے رکھنے کے چاہیے کہ ٹکا کے کھا لو، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ زور نہیں پڑتے، سوئے رہتے ہیں پورا دن، اور اگر تھوڑا سا جو ٹائم رہتا ہے اٹھ جاتے ہیں تو نیٹ فلکس وغیرہ دیکھ لیتے ہیں. تو اس کے بعد کیا روزے کی یہی افادیت اور اہمیت ہے؟ چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے کہ مت جائیے گا. خوش آمدید کہتا ہوں جی ایک مرتبہ پھر آپ کو، اور سلسلہ ویکنڈ سویرے کا جاری و ساری ہے. ڈاکٹر صاحب سیم سوال کہ رمضان کے اندر 3 چیزیں نا مجھے بڑی ایریٹیٹ کرتی ہیں. فرسٹ آف آل کہ میں جب رات کو دیکھتا ہوں تو گراؤنڈ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور سیکنڈ صبح جب میں سیری کر کے کہیں جا رہا ہوتا ہوں تو 1 ویلر آ کے میری گاڑی کو یوں کراس ڈالتا ہے، یوں ڈالتا ہے، اور میں بس اللہ سے خود دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ بچائیں ان کو. اور تھرڈ چیز یہ کہ ہم اپنی صحت کے لیے نہیں، ہم پراپر جسے کہتے ہیں نا پارٹی سین کرتے ہیں. رمضان کا تو ایسا کنسیپٹ ہی ختم ہو چکا ہے کہ ہمیں بڑی بڑی ڈشیں چاہیے، بڑی بڑی وہ جسے کہتے ہیں نا افطاریاں چاہیے کہ آج بادشاہ سلامت آ رہے ہیں اور افطاری فرمائیں گے، افطاری نوش کریں گے. تو وہ پہلے ان کا بھی اسٹیٹس لگنا، پھر ادھر سے بھی اسٹیٹس، پھر سوشل میڈیا لائیو، اور یہ وہ لنٹن پٹن. کیا یہی رمضان کا مقصد تھا؟ دیکھیں ریئل بات تو یہی ہے کہ رمضان کا یہ مقصد نہیں تھا. ٹھیک ہے نا.
تو رمضان ہمارے مسلم کی ایک حدیث ہے مسلم شریف کی، آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کو پایا اور اس نے اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کی تو اس نے ضائع کر دیا. اللہ ٹھیک ہو گیا. تو رمضان تو یہ نہیں ہے. میں ایسے بوڑھے لوگوں کو جانتا ہوں جو رمضان کی آخری راتوں پہ رو پڑتے ہیں کہ پتہ نہیں اگلی بار نصیب ہوگا شاید پھر نہ ہو ملاقات. اچھا لیکن پھر بھی میں لوگوں کو اجازت دے رہا ہوں کچھ چیزوں کی. میں مجبور ٹھیک ہے قوم ہے نا، مجھے پتا میں کس قوم سے ایڈریس کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور وہ یہ میں کہتا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ رمضان پہلی اولین ترجیح ہے روزے رکھنا. یہ نہ ہو کہ ڈائٹ کرو تو روزے بھی جائے 4 دنوں کے بعد کو کمزوری ہوگی. تو میں کہتا ہوں یار آپ روزے بشک رکھیں، لیکن روزوں کے 2 فائدے ضرور ہیں. ایک سوچیں، ایک تو ہے کیٹو کہ آپ کہتے ہیں کیٹو ڈائٹ کرنے سے فیٹ گرتی ہے، تو رمضان میں آٹومیٹکلی کیٹو ہو جاتا ہے کیونکہ جب آپ اتنی دیر خالی ہم یہ کہیں گے برکت والی کیٹو. برکت والی کیٹو بہت لفظ استعمال کیا آپ نے. تو وہ جو کیٹو میں برکت پیدا ہوتی ہے نا اس کو استعمال کرنا ہے. وہ جو آپ اتنی دیر خالی پیٹ رہتے ہیں، کیٹو کا مطلب ہے وہ باڈی فیٹ بنا چکی ہے، اب بس اس کو نکالنا ہے. اس کو نکالنے کے لیے سونا نہیں ہے، اس کو نکالنے کے لیے ورک آؤٹ کرنا ہے. تو میں اکثر لوگوں کو ریفر کرتا ہوں کہ آپ افطاری سے پہلے اگر تھوڑی بھی واک کر لیں، تھوڑا بھی کارڈیو کر لیں، تھوڑا بھی جم کر لیں، تو وہ جو کیٹو ٹوٹی ہے کیٹونز وہ سارے باہر نکل جائیں گے. ایک یہ. دوسری بات یہ ہے کہ رمضان میں آپ کتنا بھی کچھ کھا لیں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ کے ہارمون بیلنس ہو جاتے ہیں خود بخود ہی اللہ کے خوف سے، کچھ خوراک سے، کچھ بات سے. مثلا آپ شوگر چیک کر لیں، آپ نے صبح بہت دوپہر کا کھایا ہے، شام کو شوگر چیک کریں وہ کم ہوگی. تو اس کا مطلب ہے آپ کے باڈی کے ہارمون خود بیلنس ہوتے ہیں. تو اگر رمضان کو ہم بیلنس کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ تھوڑا سا، میں ایز این ایکسرسائز کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو کر لیں افطاری سے پہلے ورک آؤٹ، بلیو کریں وہ 10 منٹ کا ورک آؤٹ 1 گھنٹے کے ورک آؤٹ کے برابر ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب خواتین جو ہیں کیا ان کو بھی اس بار تھوڑا سا فوکس کرنا ہوگا کہ اتنے آئلی کھانے نہ بنائیں، 4-5 چیزیں نہ بنائیں؟ وہ بنا دیتی ہیں تو مرد بیچارہ تو کھا ہی لیتا ہے. مرد بیچارہ اس لیے کہ چلیں وہ فرمائش بھی کرتا ہوگا، لیکن فرمائشی پروگرام اینڈ پہ جا کے شروع ہوتا ہے. اسٹارٹ میں پکوڑوں کے ساتھ سموسہ بھی ہو، سموسے کے ساتھ کباب بھی ہوں، کباب کے ساتھ چکن پیس بھی پڑے ہوں، ساتھ بیف کے تکے وغیرہ بھی پڑے ہوں، تو بندہ ایک ایک چیک کرتے 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 تو سارا کچھ ہو جاتا ہے. کیا خواتین کو بھی اس طرح فوکس کرنا چاہیے کہ تھوڑا ہیلدی کھانے بنائیں اس بار افطاری میں خصوصی طور پہ؟ دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہاں پہ میں یہ کروں گی کہ آپ کو اپنی افطار کے ٹیبل پہ نا سارے نیوٹرینٹس آپ کے پورے ہونے چاہیے. آپ کے میٹ بھی ہونی چاہیے، فروٹس بھی ہونے چاہیے، ویجیز بھی ہونی چاہیے اور سب چیزیں ہونی چاہیے. خاص طور پہ واٹر انٹیک کا بہت خیال رکھنا چاہیے. یہ سب تو چیزیں اس کے ساتھ چلتی رہتی ہیں. لیکن یہ جو آپ نے آئلینس کی بات کی، جو آئلی کھانے ہوتے ہیں، اس میں اس چیز کا دھیان بہت رکھنا چاہیے کہ بار بار جو ایک ہی آئل میں کھانا پک رہا ہوتا ہے، بار بار وہ چیز اس کو دیکھنا چاہیے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ گھروں میں جب بار ایک آئل سے مراد ہے کہ اسی میں پکوڑے تلیں، اسی میں اچھا یہ کہہ رہے ہیں، میں نے سمجھا کمپنی کا ایک کا آئل نہ لیں. نہیں ایسی بات نہیں ہے. اب اس میں دیکھیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ جب بار بار اسی آئل میں بناتے ہیں تو آپ کو ایک اروما، ایک اسمیل سی آتی ہے. اب وہ اروما بیسکلی آپ کے لیے ہارمفل ہے. وہ ٹرانس فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں بیسکلی جو کہ نقصان دہ ہیں اور ڈائٹ میں سب سے کم ہونا چاہیے. تو اس چیز کا سب سے زیادہ خواتین کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے آئل کو وقتاً فوقتاً چینج کرتے رہیں. ایک بات اور بھی ایڈ کرتا ہوں. آپ نے کہا نا وہ مرد بیچارہ، تو میں کہتا ہوں اس بیچارے مرد کو خواتین کا بھی دھیان رکھنا پڑے گا. تو رمضان میں اکثر ہمارے پاس جب خواتین آتی ہیں ٹریننگ کرتی ہے تو وہ نہیں کر سکتی. اس کی وجہ رمضان میں بہت زیادہ ان کو وائٹامن ڈی اور وائٹامن بی ڈیفیشینٹ ہو جاتا ہے. اس کی شاید کچھ وجہ یہ بھی ہے کہ خواتین خود ہی کہتی ہے دھوپ میں نہیں نہانا، کالا ہو جائیں گی، انڈا نہیں کھانا، اسمیل آ رہی ہے. یہ بات بھی ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان میں ان کو وائٹامن ڈی کی تھراپی یا وائٹامن بی. لیکن میں نے تو بہت ساری خواتین ایسی دیکھی ہیں جو انجوائے کرتی ہیں کوکنگ کو. جی وہ ہمارا ہوتا ہے ڈوپامین ہارمون، لیکن انجوائے کرتی ہے مرد کو کھلا کے نا بیچارے کو. تو وہ یہی مسئلہ ہے کہ کیسے بنے پکوڑے، اور وہ بیچارہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں اچھے بنے، وہ کہتا ہے واو ٹوڈیز ڈیلیشیس. تو یہ جو سین ہوتا ہے، ویسے خواتین خوش ہوتی ہیں اس چیز سے؟ ویسے سوال تو میرا عجیب ہے لیکن بتا دیں، خوش ہوتی ہیں تعریف سن کے؟ تو بے شک وہ خوش ہوتی ہیں. ظاہر ہے ان کو ایک ریوارڈ مل رہا ہے، وہ جو کام کر رہی ہیں، وہ اپنے گھر کو مینج کر رہی ہیں، اس چیز کا اگر ان کو اپریسیشن ملے گی تو ظاہر ہے وہ ایک طرح سے ریوارڈ ہے. وہ خوش بے شک بالکل ہوتی ہیں اس چیز پہ. ڈاکٹر صاحب مرد کس چیز سے خوش ہوتا ہے اگر وہ اپنے آپ کو میں دیکھوں کہ ہم کون سی تعریف ہے جو ہمیں زیادہ اچھی لگتی ہے؟ مرد کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء. تو مرد جو ہے وہ عورت کے اوپر ڈومیننٹ ہے، سپیریئر ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم واقعی سپیریئر ہے. وہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ مرد جو ہے نا ہر اس چیز سے خوش ہوتا ہے جس میں اس کی انا کو سکون ملتا ہے، یعنی وہ جیت جائے. تو میں اکثر لوگوں کو فورم پہ کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ کوئی اور بات میں آپ کو بولوں کہ ہم میں سے ہر وہ بندہ اچھا بندہ ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے، جو کبھی کبھی ہار جایا کرے. ہمیشہ جیتنا آپ کو سکون تو دے سکتا ہے لیکن خوشی نہیں دے گا. دونوں میں بڑا فرق ہے. سکون وقتی طور پہ ہوتا ہے، خوشی لائف ٹائم ہوتی ہے. تو مطلب ہارنا کیا ہے؟ بیوی کہے کہ آج یہ نہیں کرنا تو بندہ کہے جی ٹھیک ہے نہیں کرنا، یہ ہارنا نہیں. چپ ہی ہو سکتا ہے، دل میں کہے کہ میں ٹھیک ہوں لیکن چپ ہو جائے.
ہمیں کبھی زندگی میں ہارنا چاہیے، ایک دوسرے سے لازمی ہارنا چاہیے. لیکن وہ آپ کو پتہ ہے کہ نا کی لڑائیاں ویسے اکثر عورتیں ہی جیتتی ہیں، مرد تو نہیں جیتتے. ہاں دیکھیں یہ جو بیماری ہے اور یہ موت ہے یہ بھی تو ہارنا ہے نا. تو جب بیماری آتی ہے تو ہم ہارتے ہیں ان دنوں میں نا. وہ دن میں کتنی بھی سختی ہوتا ہے تو یہ شفا ہے ساری چیز. ہارنا جو ہے وہ ہارنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ خواتین کو کیا میسج دیں گی جو آپ کو دیکھ رہی ہیں سن رہی ہیں کہ ہم نے ویٹ کرانا ہے اور ہم کیسے کرائیں؟ بے شک آپ لمبا آنسر اس میں کر سکتی ہیں. کیا وہ آج سے کیا چیز سٹارٹ کریں کہ ان کا ویٹ کرنا شروع ہو جائے؟ دیکھیے اس میں سب سے پہلے تو ایک چیز یہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ ایک دم سے جو خواتین کو جو ایک جوش چڑھ جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بس ایک میسو قسم کا ہم لوگوں نے ایک دم سے ڈائٹنگ سٹارٹ کرنی ہے اور ویٹ لاس کا ان کو ایک دم سے نا شوق چڑھ جاتا ہے. تو اس چیز کو اگر وہ پازیٹیو سینس میں لیں اور اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ، جیسے ہماری بھی بات ہوتی ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ اسٹائل بنائیں زندگی کا. ایگزیکٹلی لائف اسٹائل بیٹر کریں اپنا. اس طرح سے اگر اس چیز کو لے کے چلیں تو یہ چیز بہت بہتر ہے اور بہت فائدے مند ہے. لیکن اگر اس کو یہ بالکل یہ بھی مائنس کر دیں وہ بھی مائنس کر دیں، جس میں بیسکلی ہم کہتے ہیں فیٹ لاس ڈائٹ، جس میں بیلی فیٹ وغیرہ بیسکلی وومنس کی یہی نیڈز ہوتی ہیں، تو اس کو کم کرنے کے لیے وہ نو کاربس کرتی ہیں، جو کہ غلط ہے. نو کاربس نہیں کرنے چاہیے، لو کاربس کر سکتے ہیں آپ. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کے بعد آپ کو بہت سارے دیر پا قسم کے نقصانات آتے ہیں. تو اس سے بچاؤ کے لیے آپ کو یہی ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنی لائف اسٹائل کو بیٹر کریں اور ساتھ میں ایکسرسائز لازمی کریں. کیونکہ ہم اس چیز کو کہتے ہیں نا کہ ڈائٹنگ اگر آپ کی جو ہے ڈائٹ پلانز یا جو بھی چیزیں ہیں وہ 70% ہے، لیکن جو 30% ہے وہ آپ کی ایکسرسائز ہے، آپ کی ایکٹیونیس ہے، ایکٹیویٹی فیکٹرز ہیں. تو وہ جو 30% آپ کا ایکٹیویٹی لیول ہے وہ بیسکلی ایک طرح سے آپ کا کی کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور وہ آپ کا لاک جو ہے وہ آپ کی فوڈ ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک سوال اس کے بعد میسج میں آپ سے لوں کہ جن کی عادت ہوتی ہے کہ میں نے 3 روٹیاں کھانی ہیں، مجھے تو مطلب میں مطمئن ہی نہیں ہوتا، مجھے مزہ ہی نہیں آتا زندگی کا اگر میں 2 پراٹھے صبح نہ کھا لوں، تو وہ کیا کریں؟ کاربس کیسے کم کریں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایکٹیو ہی نہیں رہ پاتے، ہم پورے دن کا ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے، تو پھر ہم کیسے اس کو چھوڑیں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں ہے. دیکھیں ہم نے حدیثیں سنی ہے نا کبھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ منگوایا، ابو ہریرہ کی حدیث ہے، انس بن مالک کی، اس میں پانی ڈالا اور سب کو پلا دیا، کافی ہو گیا. یہ حدیث بھی سنی ہے ہم نے کہ کھجوریں 2 کھا لی تو کا پیٹ بھر گیا. یہ تو یہ کنسیپٹ نہیں ہے کہ آپ کا پیٹ روٹیوں سے بھرتا ہے. دیکھیں ایک بڑی لیٹسٹ ریسرچ ہے. آپ نے یہ فکرہ سنا ہے اکثر کہ جی فلانا بندہ نہ شراب پیتا تھا نہ یہ کرتا تھا، اس کو کینسر ہو گیا. سنا ہے نا آپ نے؟ وہ کیا ہے؟ وہ امیونولوجی کا نیا فیکٹر ہے، بڑی لیٹسٹ ریسرچ ہے. تو وہ ریسرچ یہ ہے کہ ہم جب کھانا کھاتے ہیں نا تو ہمارے سیل بناتا ہے، مسل خوش ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ایب نارمل سیل بھی بناتا ہے. دونوں بنتے ہیں. ایب نارمل سیلز یا ایب نارمل گروتھ آف سیلز از کالڈ کینسر. اس کا مطلب ہے ہم اس کو پنجابی میں لفظ بولتے ہیں، میں نے بڑا زبردست تلاش کیا، پجنا، شاید پجنا ہی لفظ ہوتا ہے، ہضم ہونا. تو ہم جب زیادہ خوراک کھاتے ہیں نا تو ہمارے مسل بنتے ہیں، وہ پچتی نہیں. تو جو لوگ کہہ رہے ہیں ہم 3 روٹیاں، ان کو ہمارے یہاں سے کہا جاتا ہے تینوں عزت نہیں پچتی. ہاں اس کو میڈیکل میل نیوٹریشن کہتے ہیں. اس کا مطلب آپ زیادہ کھا رہے ہیں تو بلیو کریں کہ سیل بن رہے ہیں لیکن کینسر سیل بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں. اللہ اکبر، یہ بہت خطرناک ہے. ڈاکٹر صاحب کیا میسج دیں گے؟ میسج بڑا زبردست ہے جی کہ ایک کنسیپٹ سب سمجھ لیں کہ ویٹ لاس اور فیٹ لاس میں فرق ہے. ویٹ لاس کا مطلب ہے آپ نے کوئی کریش ڈائٹ کر لی، جس طرح میڈم نے کہا ہے ابھی رضا نے کہ وہ ایک دم ڈائٹ کر لی اور کہا جی میں ایسے فیٹ کرانا ہے، وہ نہیں. وہ ویٹ لاس ہے، وہ نقصان، اس کا نقصان کیا؟ آپ بوڑھے ہو جائیں گے اور پھر ایک وقت آئے گا دوبارہ موٹے ہو جائیں گے. فیٹ لاس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی پاور بڑھ رہی ہے کیونکہ فیٹ گر رہی ہے، مسل بڑھ رہا ہے. فیٹ لاس ٹائم لیتی ہے. تو یہ شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے اس دنیا میں فیٹ کا، آرام سے لگے رہو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تھینک یو سو مچ. آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر رضا اور ڈاکٹر سید. تھینک یو سو مچ. اور اب ہم 2 اور مہمانوں کو بلانے والے ہیں جی آپ کے سامنے. دوبارہ سے ایک ایسا ہونہار ڈاکٹر ہمارے ساتھ موجود ہے جو ینگ ہے، انرجیٹک ہے، اور وہ بھی چاہتا ہے کہ وہ صحت مند زندگی گزارے اور صحت مند زندگی گزارنے کی ترغیب اور راستے بھی آپ کو بتائے کہ وہ کس طرح ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہوں گی جی جناب ڈاکٹر شان، میں یہی کہہ سکتا ہوں شانزر یا شانزر نام ہے جی، چلے جی. اور بیا خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، یقیناً آپ جانتے ہیں کہ ہوسٹ ہیں اور کمال کا بولتی ہیں. وہ میں امپاورمنٹ پہ آج ان سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر ہے. ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر نبیل صاحب کی باتیں سن کے کیا لگ رہا تھا؟ اٹس اے ریئلی موٹیویشن فار دا یوتھ لائک اس. بہت موٹیویشن ملتی ہے کہ اس طرح کے لوگ بہت کم ہے پاکستان میں جنہوں نے پی ایچ ڈی اس چیز میں کی ہوئی ہے. تو اٹس ریئلی انسپریشن فار می. اور وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو سپورٹ کریں. لوگ تو یہ ہے نا کہ علم چھپا کے رکھنا چاہتے ہیں. ہاں بالکل بالکل بالکل. آئی اپریشیٹ اے لاٹ آف دیٹ ان کا. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کس سے موٹیویٹ ہوئے اور آپ نے کب یہ رکھتے سفر باندھ دیا؟ اچھا میری جرنی جو ہے ڈیٹس بیک 2015 کے اندر جی. وہاں پہ آن لائن جو ہے میرے کافی لوگوں نے مطلب کہ آن لائن بھی اور ویسے فیملی ممبرز مجھے موک کرتے تھے کہ بہت پتلے ہو، سوکھے اور یہ ہو، کھانا نہیں کھاتے، روٹی نہیں ملتی. تو یہ چیزیں نا پھر آئی ٹوک اٹ پرسنلی اینڈ دین آئی وانٹیڈ ٹو چینج مائی سیلف. میں نے کہا اپنے آپ کو چینج کریں اینڈ دین آئی اسٹارٹیڈ دا جرنی آف مائی فٹنس. اور اس میں پھر میں نے کیلیستھینکس کی طرف زیادہ رجحان کیا.
اور کیلیستھینکس جو ہے زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا, لیکن اس کا ایک ڈیفینیشن وہ یہ ہے کہ دا آرٹ آف یوزنگ یور اون باڈی ویٹ ایز اے ریزسٹینس ٹو گین فزیکل اسٹرینتھ. اپنے وزن کو یوز کرتے ہوئے آپ کریں, کوئی ویٹس کو یوز نہ کریں, اپنے وزن کو ایز اے ویٹ یوز کریں. اور مطلب نو ڈمرز, نو نہیں بالکل, نو بٹر فلائی, ہاں بالکل نہیں, اپنے باڈی ویٹ جیسے پش اپس آتے ہیں, سٹ اپس ہے, آپ کے اسکواٹس ہیں, اس میں پھر یوگا ٹائپ ہی ہو گیا تقریباً قریب, یوگا سے ریلیٹڈ بالکل. یہ جمناسٹکس کی ایک فیلڈ ہے ایک اس میں, اور اس میں آپ کی باڈی کی جو فلیکسیبلٹی ہے بہت آپ کی میٹر کرتی ہے. اور اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بینگ اے کنٹینٹ کریٹر ایز ویل, میری جو فالوئنگ ہے زیادہ وہ یوتھ ہے. مجھے زیادہ وہ لوگ میسج کرتے ہیں کہ ہم یا تو جم ایکسیس نہیں کر سکتے, ہمارے پیرنٹس پیسے نہیں دیتے جم کے لیے, یا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو ان کے لیے پھر آئی ایڈوائز دیم کہ یو گو فار دس ہوم ورک آؤٹس. آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں, ٹائم نکال کے 15-20 منٹ, آدھا گھنٹہ, اینڈ آپ کی باڈی اچھی, یو کین گین دا فزیکل اسٹرینتھ. ٹھیک ہوگا, ٹھیک ہوگا. بیا خان صاحبہ, کیا لگتا ہے کہ کرنا چاہیے جم شم اور یہ وہ, مطلب کووڈ کے بعد تو بڑے سارے لوگوں کا رجحان اس طرف گیا, لیکن دوبارہ رجحان کم ہو گیا, دوبارہ ہمیں نہاری اور دہی بھلے اور پائشہ یاد آ رہے ہوتے ہیں آج کل, اور دوبارہ وہی ہماری صورتحال ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ ہمیں اس طرف جانا چاہیے؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم, وعلیکم السلام, شکریہ تھینک یو کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہاں فٹنس بہت ضروری ہے, اس کے لیے آپ کو اپنی باڈی کا خیال رکھنا چاہیے, جیسے آپ اپنے فیس کا خیال رکھتے ہیں. خواتین آج کل فیس کا زیادہ رکھتی ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے کہ آج کل اسکن کیئر, اسکن ٹریٹمنٹس اتنے آ گئے ہیں, اور لیکن آج کل یہ بھی رجحان بہت زیادہ ہے کہ وہ فٹنس کا بھی بہت خیال رکھتے ہیں. جم میں آپ جائیں تو اتنی تعداد آپ کو خواتین کی بھی نظر آئے گی جتنی آپ کو مرد حضرات کی نظر آئے گی. تو میرے خیال سے اپنی خوبصورتی اپنے آپ کو منوانے کے لیے بہت ضروری ہے, جوان رہنے کے لیے. ابھی تو میں جوان ہوں, ٹھیک ہے, تو یہ ابھی تو میں جوان ہوں کے لیے صرف فٹنس کا ہی ہونا ضروری ہے, یا ڈاکٹر نبیل جو ڈاکٹر شان کہہ رہے ہیں کہ کھاؤ بھی بڑے سمجھدار طریقے سے, تو کھانا پینا سمجھداری سے چاہیے؟ میرے خیال سے کھانا پینا بھی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ڈائٹ پہ شروع ہو جائیں, میں نے یہ کھانا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں دیکھیں ہم بنائی ہیں کھانے کے لیے, گندم بھی بنائی ہے آپ کے کھانے کے لیے. اب کہا جاتا ہے جی روٹی نہیں کھانی ہے, آپ نے یہ نہیں کھانا ہے. میرے خیال سے کھانا سب کچھ چاہیے, لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میری باڈی کتنا ایکسیپٹ کر رہی ہے اور مجھے کتنا کھانا چاہیے, اور مجھے کتنا اپنی فٹنس پہ بھی دھیان دینا. ڈاکٹر شان, یہ کہا جاتا ہے کہ ہم جو ہیں بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں جی اسی تو پنجابی ہیں جی, اور جی اسی تو لوڑی ہیں, ہم تو بٹ ہیں جی, ہم اس لیے کھاتے ہیں. کیا یہ واقعتاً یہ ٹچ ہوتا ہے لوگوں کے اندر کہ وہ کسی ایسے علاقے سے ہے یا ایسی کاسٹ ہے تو وہ کنٹرول نہیں کر پاتا؟ ہو سکتا ہے, لیکن اٹس آل مینٹل. یہ ساری چیزیں جو ہے مینٹل اور کلچرل ہے, میں بلیو کرتا ہوں. آپ ہر بندہ اپنے آپ کو چینج کر سکتا ہے. یو ہیو ٹو ہیو دیٹ ول پاور ہونی چاہیے آپ کے پاس, اور ایک اسٹرکچرڈ پلان ہونا چاہیے آپ کے پاس. اس کو فالو کریں تو چاہے وہ بٹ ہو, چاہے وہ کشمیری ہے, چاہے پنجابی ہے, بلوچی ہے, وہ چینج کر لے گا اپنے آپ کر لے گا. یہ جو چینج کرنے والا سین ہوتا ہے یہ جسم کے کس خلیے کے ساتھ, یعنی دل کا چکر ہے یا دماغ کا چکر ہے؟ یہ دونوں کا معاملہ ہے. دل پر دل کا بھی ہے لیکن دماغ کا زیادہ ہے, لیکن دل سے کریں گے اور دماغ دونوں کو استعمال کریں گے تو پھر آپ کو اس میں کون زیادہ سپورٹیو نکلا آپ کی لائف میں؟ ابا اماں بہن بھائی کون تھے جس نے کہا کہ جا سمرن جی لے زندگی اور انی مچا دے اپنی فیلڈ کے اندر؟ میری فیملی الحمدللہ سارے ہی مجھے سپورٹ کرتے ہیں, اینڈ دے آل ہیو بین ویری سپورٹیو, اور سب نے مجھے سپورٹ کیا. میری ناٹ ریگارڈنگ مائی فٹنس جرنی بٹ آلسو مائی ڈینٹسٹری, آئی ایم ڈینٹسٹ ایز ویل, تو اس میں بھی بہت سپورٹ کیا. کاش میں اٹھ کے کہہ سکتا کہ آئی ایم ڈینٹسٹ ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہوتا ہے کہ ڈینٹسٹ فیلڈ کے اندر تو بڑی ٹف جاب بھی آ جاتی ہیں, کیا آپ کو مزہ کس چیز میں آتا ہے, وہ اسکیلنگ کرنا یا ڈینٹل پارشل, یا کس چیز میں آپ انجوائے کس چیز کو کرتے ہو؟ میں زیادہ جو ہے ایکسٹریکشنز میں مجھے زیادہ شوق ہے, دانت نکالنے میں زیادہ شوق ہے, جس کو سرجری کہتے ہیں. اسی دور میں میں الحمدللہ اس کام میں مشہور تھا. اچھا, اور میں بی بی ایچ میں جب جاب کر رہا تھا تو میں کیونکہ تھوڑا قد بت والا تھا اور شروع سے کھیلنا زیادہ تھا تو وہ کلائی کا استعمال اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے, تو مجھے کہا جاتا ہے کہ تم جاؤ جی وہ روٹ کنال کا جب ہوتا تھا یا 3 روٹس والا آ جاتا تھا دانت, تو ویسے یہ مزہ آتا ہے اس میں. ابھی میرے تو فیلڈ چھوڑے ہوئے 5-6 سال ہو گئے مجھے. اچھا پریکٹس نہیں, میں تو آئی ایم پریکٹسنگ پرائیویٹ کلینک اسلام آباد میں since 2 to 3 years. تو اس میں یہ ہے کہ آف کورس اگر یہ آپ کا پیشن ہی ہے, آپ کا جو شوق ہی ہے, جو ڈرائیو کرتا ہے, آپ کو موٹیویشن دیتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ مطلب کہ آپ کسی کو پین فری کریں تو آپ کو ایک وہ بھی موٹیویشن ہوتی ہے. انسانیت کی ایک خدمت بھی کر رہے ہیں آپ. ایک بندہ درد کے ساتھ آ رہا ہے, اس کو آپ درد سے. اچھا تھوڑا سا فٹنس سے نکل کے ڈینٹسٹری بھی آتے ہیں. فرمائیے گا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دانت جو ہے نا ہیرے کی طرح چمکے, اکثر و بیشتر وہ ایک سوال ہوتا ہے, یا لوگ اس کو سونے کی طرح رکھتے ہیں یا پھر ہیرے کی طرح رکھتے ہیں. پاکستانی قوم بیچ والی نہیں ہے کہ چلو صاف ستھرے رکھ دینے چاہیے. تو
کبھی ایسا آیا جس نے ہیرو کی فرمائش کی ہو کہ بس چمکنے چاہیے دانت؟ بہت لوگ آتے ہیں, زیادہ تر لوگ. اور ایڈوائز کیا کرتے ہو آپ اس میں نا؟ وہ لوگ کہتے ہیں ہمیں نا ایک پکچر دکھاتے ہیں کسی ایکٹر کی, یہ ایکٹر ہے ٹام کروز ہے جی, اس کے دانت ایسے ہیں, ہمیں تو اس کا نام ہے کانسیپٹ ہے, اٹس کالڈ ہالی ووڈ اسمائل. جی جی, ہالی ووڈ اسمائل. اس میں ہوتا یہ ہے کہ حالانکہ جو سامنے کے 6 دانت ہیں نا, جی جی, ان کو ونیئرز کہتے ہیں, ان کے صرف سامنے والی دانت کی کورنگ ہم کر دیتے ہیں اور وہ آپ کے دانت کو چمکنا شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اس میں ٹیتھ وائٹننگ بھی ہوتی ہے, آپ کے دانت. یہ نقصان دہ نہیں ہوتی بعد میں لائف میں؟ جی, یہ ٹیمپرری ہوتا ہے سولوشن, یہ پرماننٹ نہیں ہے. اٹس لائک 6 months کے لیے آپ کروائیں اس کو. کوئی ایسا کیس آیا لائف میں؟ میں آپ کو ایک کیس اپنی لائف کا بتاتا ہوں. میں پریکٹس کر رہا تھا تو میں نے ان خاتون کو بولا کہ آپ کوئی نسوار یا کوئی آپ کوئی نہ کوئی چیز لیتی ہیں کہ آپ کا یہ فرنٹ والا دانت ہی خراب ہے. تو ڈاکٹر بیگ صاحب, میں ان کو یاد بھی کروں, میرے ٹیچر تھے وہ, تو وہ آلموسٹ میرے ساتھ نا لڑنا شروع ہو گئی وہ پیشنٹ. انہوں نے کہا آپ کے اندر تمیز نہیں ہے, میں ایک اچھے فیملی سے بلانگ کرتی ہوں. کافی ہمارا ہوا تو کیونکہ اب سینئر کی طرف کیس ریفر کرنا تھا تو میں ان کو لے کے چلا گیا ڈاکٹر صاحب کے پاس, ڈاکٹر بیگ صاحب کے پاس. تو انہوں نے 5 منٹ بٹھایا, تو انہوں نے 5 منٹ بٹھانے کے بعد کہا کہ آپ نے کہیں وہ گلی میں محلے میں بیچنے والے جو منجن بیچنے آتے ہیں تو وہ تو نہیں پکا رکھ کے یوز کیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے وہی یوز کیا ہے. تو میں نے کہا میری اسیسمنٹ تو یہ تھی, یا میں جو سمٹم اکٹھے کر رہا تھا وہ کر رہا تھا نسوار کے یا سگریٹ کے, اور انہوں نے فوراً جاتے سارے. آپ کے پاس کوئی ایسا کیس آیا جس میں آپ کو بعد میں بڑا عجیب لگا؟ مجھے آج بھی وہ کیس یاد ہے 4 سالہ پریکٹس کے اندر, اور میں شاید اس کو مرتے دم تک یاد. میں آپ کو اس طرح کا کیس بتاتا ہوں. میں جب ٹریننگ کر رہا تھا اپنی نا, اس میں ایک کیس آیا تھا. ہی واز این SSG کمانڈو, ٹھیک ہے, وہ اوپر, اور وہ آیا میرے پاس کہتا ہے کہ یہ سر جی دانت ٹوٹا ہے میرا, یہ میں نے پلاس سے آدھا نکال دیا, باقی آپ نکال دیں. تو کہتا ہے ٹیکا لگانے کی ضرورت نہیں ہے, ویسے نکال دیں. تو وہ میں نے اس نے نہیں لگانے دیا مجھے, کہتا ہے آپ نکالیں. تو بہرحال پھر ہم نے اپنے پروٹوکالس فالو کیے, ان کو سمجھایا, اور پھر مطلب کہ اٹ واز ویری انٹرسٹنگ. اس طرح کے لوگ ملتے ہیں آپ کو. تو یہ کیس تھا اس طرح کا. ریحان, آپ کبھی گئی ہیں ڈینٹسٹ کے پاس اور آپ کو لگا ہو کہ یہ بہت پیسے چارج کرتے ہیں؟ ڈینٹسٹ اور میرے خیال سے ڈرماٹولوجسٹ, یہ جو 2 ہیں نا, یہ تو بہت زیادہ پیسے چارج. شان کہہ رہا ہے میں اسی طرف آیا ہوں کہ تاکہ پیسے کما لوں اچھے خاصے کر کے. ڈینٹسٹ کا مہنگا ہوتا ہے, آف کورس مہنگا ہوتا ہے, اور جتنا مہنگا ہوگا وہ اچھا بھی ہوگا میرے خیال سے. اس کا مطلب ہے کہ سب سے مہنگے کے پاس جانا چاہیے. شان یہ بات سن کے فیس نہ بڑھا دیں. نہیں, ویسے ان کو یہ بھی ہائیجین کا بھی تھوڑا سا خیال ہوتا ہے. یہ آپ چھوٹے موٹے جگہوں پہ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ دیکھیں ہائیجین کا کوئی نہیں ہوتا. وہ ہاتھ اندر ویسے ہی آپ کے منہ میں ڈالے جا رہے ہوتے ہیں بغیر کسی گلوز کے اور کچھ اس طرح سے. تو اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ کسی اچھے ڈینٹسٹ کے پاس. ہائیجین والا تو کنسیپٹ آج بھی میرے خیال میں راجہ بازار کے اندر وہ نیچے وہ بیٹھ کے چھوٹے چھوٹے انہوں نے وہ رکھی ہوتی ہیں, اور پلاس پلوس. اور وہ میں اس کو نا ایڈ کروں کہ اس میں کویکری کا کنسیپٹ بہت زیادہ ہے کہ جو رجسٹرڈ ڈینٹسٹ ہے نا پاکستان میں, وہ تقریباً 25,000 ہیں فار 22 کروڑ پاپولیشن. 22 مطلب کہ 22,000 آپ کو کتنے 22 کروڑ کے, باقی جو ہے نا وہ سارے کویکس ہیں. اچھا ایشان, اس میں اپنے آڈینس کو سمجھانے کے لیے نا سمپل بات کرنا چاہتا ہوں. ہمارے پاس BDS ہے, ڈینٹل ہائیجینسٹ ہے, ڈینٹل ٹیکنیشین ہے, اس کے علاوہ DDS بھی ہے جو چائنا سے پڑھ کے آتے ہیں. فرمائیے گا کہ سرجن کی طرف ہی ہمیشہ جانا چاہیے, یا ہائیجین اگر ایک بندہ ہے ڈینٹسٹ ٹیکنیشین ہے اور وہ ایکسپرٹ ہے, وہ 25-30 سال اس کو فیلڈ میں ہو چکے ہیں, تو کیا وہ بھی ایک ریلائبل بندہ ہوتا ہے؟ وہ نا ڈپینڈ کرتا ہے, آپ کا ریلائبل ہے, ایکسپیرینس ہے, لیکن دے یوز شارٹ کٹس. کچھ چیزوں میں شارٹ کٹ ہوتے ہیں, وہ عام بندے کو نہیں پتا ہوگا, وہ آپ کو بتائے گا نہیں, آپ کو ایکسپلین نہیں کرے گا, آپ کو لگے گا یہ کام صحیح ہو رہا ہے میرا, لیکن وہ اپنے کام کے دوران شارٹ کٹ کرے گا, اس کا لانگ ٹرم نقصان ہو سکتا ہے. ضرور چلتے بھی ہیں کیسز ایسے, لیکن دین اگین آئی فیل کہ یہ ایک ذرا چیٹنگ سی ہو جاتی ہے, آپ اپنے کام میں چیٹنگ کریں. آپ جب پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ٹیمپریری فیلنگ کیا ہے, پرماننٹ فیلنگ کیا ہے, سویلنگ کیسے ہو سکتی ہے. یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میرے خیال میں ود آؤٹ تھیوری آپ جو ہے جا کے ایک انسان پہ تجربہ نہیں کر سکتے. بے شک, بے شک. تھینک یو سو مچ آپ دونوں. تھینک یو سو مچ بھیا, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لے کر آئیں, اور آپ نے ہی آج ان کو بلایا. تھینک یو سو مچ آپ دونوں کا, بہت بہت شکریہ جی. اور اب چلتے ہیں جی مغل امپائر کی جانب, کیونکہ ہم نے ابھی جانا ہے, اور ہمارے ساتھ زارا اور نور بھی موجود ہوں گی, لیکن ان سے پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں گپ شپ ہوتی ہے. مغل امپائر کی جانب آج ہم بڑھیں گے جی کہ مغل امپائر کا 7واں بادشاہ کون تھا اور اس نے زندگی کیسے گزاری. مغل امپائر میں ویسے تو مغلوں کو ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں آپ کے ساتھ, اور آج ہم ایک ایسے مغل کو ڈسکس کریں گے جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر بہت ساری چیزوں کو فالو کیا اور بہت سارے ایسے کام کیے جو کمال کے تھے. مثلا آج ہم جو بات کرنے والے ہیں وہ اورنگزیب عالمگیر اکبر جو تھا, یعنی جو 6واں بادشاہ تھا مغل امپائر کا, اس کی اور اس کے بیٹے معظم کی بات کرنے والے ہیں. ویسے اس کے 3 بیٹے تھے, لیکن اس کی 4 شادیاں تھیں, لیکن آج ہم خصوصی طور پہ ڈسکس کریں گے
मुग़ल औरंगज़ेब आलमगीर को और साथ उसके बेटे मुअज़्ज़म को। नाज़रीन कार 16वीं सदी है और 16वीं सदी में जो मुसलमान हैं यानी मुग़ल बादशाह हैं वो बहुत बड़े ख़ित्ते पे हुक्मरान हैं। अब वो हुक्मरानी का ख़ित्ता कितना है आएँ ज़रा देखें। आज का पाकिस्तान, आज का हिंदुस्तान, आज का बांग्लादेश, आज का भूटान, आज का मुख्तलिफ और ममालिक जिसमें काबिल शामिल है, ये तमाम के ऊपर एक बादशाह सलामत का दौर था और वो बादशाह कौन था? औरंगज़ेब आलमगीर था। अब ये औरंगज़ेब आलमगीर था कौन? इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। औरंगज़ेब आलमगीर वो था जिसने तकरीबन 46 साल पूरे हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत की और हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत करने का एक ऐसा उसका खूबसूरत अंदाज़ था कि वो तमाम लोगों को खुश रखना चाहता था। अब इस अंदाज़ पे क्रिटिक ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी किया है, लेकिन बहुत सारे चाहने वालों ने ये बात भी लिखी कि हिंदुस्तान अगर सेकुलर हुआ, हिंदुस्तान अगर लिबरल हुआ तो वो अकबर के दौर में हुआ, वो औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में हुआ। आइए चलते हैं कि वो लिबरल कैसे बनाने में हिंदुस्तान को कामयाब हुआ। एक ऐसा मुल्क जिसमें ना सिर्फ शिया सुन्नी थे बल्कि उसके अंदर हिंदू थे, क्रिश्चियन थे, ईसाई थे, जिसके अंदर मुख्तलिफ और मज़ाहिब के पुजारी भी मौजूद थे। उसने क्या किया ऐसा कि पूरा हिंदुस्तान एक परचम तले जमा हो गया? नाज़रीन कार उसने किया ये कि उसने एक करारदाद मंजूर की और उस करारदाद के अंदर तमाम लोगों को बुलाया जिसका जो मजहबी पैरोकार थे। मसलन एक अच्छा मौलवी मुसलमान की नुमाइंदगी करेगा, एक अच्छा सिखों की नुमाइंदगी करेगा, एक अच्छा हिंदू यानी पादरी या जो था वो क्रिश्चियन की नुमाइंदगी करेगा। इस तरह मुख्तलिफ लोगों को इकट्ठा कर दिया गया और बादशाह सलामत ने यह ऑर्डर जारी किया कि ये लो पेपर और इस पेपर के ऊपर लिखो कि तुम्हारे मज़हब की वो कौन कौन सी बेहतरीन बातें हैं जो की जाएँ और तमाम हिंदुस्तान को इकट्ठा किया जाए। यानी कि इस दीन इस्लाम की वो चंद बेहतरीन बातें जो उनके बकौल यूनिटी की अलामत थी वो इकट्ठी कर ली गई। चंद बातें और मुख्तलिफ और ऐसे मज़ाहिब की जो ज़रूरी थी वो इकट्ठी कर ली गई और एक बेहतरीन सेकुलर मज़हब को कायम कर लिया गया। इस मज़हब का नाम दीन अकबर इलाही रखा गया। अब दीन अकबर इलाही क्यों रखा गया इसकी भी आपको वजह बताता हूँ। ये दीन जो था वो सबसे अहमियत का हामिल है, ये दीन सबसे बड़ा है। ये दीन जो अमल पैरा होगा इस पर वो कभी भी फसाद, झूठ या मुनाफकत की जो है अलामत नहीं होगा। इस वजह से उसको दीन अकबर इलाही कहा गया। और पहली मरतबा औरंगज़ेब आलमगीर को एक मुर्शद की तरह, एक पीर की तरह, एक वली की तरह मानना शुरू कर दिया गया। और इस तरह वली मुर्शद को मानना शुरू कर दिया गया कि जब भी औरंगज़ेब अपने महल के शीशे से बाय नज़र दुराता था तो लाखों लोगों का मजमा उसके महल के नीचे मौजूद होता था और वो एक निगाह तकने के लिए औरंगज़ेब की पुरुमीद होते थे। उनका ये मानना था कि जिसकी जानिब भी औरंगज़ेब एक नज़र से देख लेगा वो शफा याब हो जाएगा। वो बे औलाद जोड़े मौजूद होते थे कि जिसकी जानिब औरंगज़ेब देख लेगा उनको अल्लाह बेटियां बेटे अता कर देगा। वो जोड़े जो बेटे की ख्वाहिश रखते थे वो भी औरंगज़ेब की तरफ देखते थे। इवन के औरंगज़ेब दम दरूद किया करता था। इवन के औरंगज़ेब का जो घर का पानी था वो बतौरे तोहफा, बतौरे एक मैं कहूँ कि ऐसी दवा के तौर पे इस्तेमाल होता था कि लोग उसको शफा लेने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। वक्त का औरंगज़ेब आलमगीर वो चश्मा बन चुका था कि जो पूरे हिंदुस्तानियों के दिलों पे राज कर रहा था। वो हिंदू हों, क्रिश्चियन हों, ईसाई हों, मुस्लिम हों, शिये हों, सुन्नी हों, वहाबी हों, देवबंद हों, कोई भी तबका फ़िक्र हो, हर एक के दिल में औरंगज़ेब आलमगीर था। लेकिन यहाँ पे आते हैं कुछ मजहबी वो पैरोकार जो पक्के मुसलमान थे। वो कैसे अफोर्ड कर सकते थे कि कोई भी क्रिश्चियंस की बात उनके मज़हब में शामिल कर ली जाए। यहाँ पे चंद आते हैं वो क्रिश्चियन जो कैसे अफोर्ड कर सकते थे कि उनके मज़हब में कोई भी अच्छी बात मुसलमानों की ऐड कर ली जाए। इसी तरह हिंदुइज़्म के अंदर उत्तर प्रदेश में शिवाजी राव की एक ऐसी तंजीम थी जो औरंगज़ेब आलमगीर के बहुत खिलाफ थी। वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि शिवाजी राव का जो पूरा ग्रुप था वो कभी भी ये नहीं चाहता था कि मुसलमानों को बर्दाश्त किया जाए। हालांकि वो तो ये समझते थे ये मुग़ल एम्पायर सिर्फ धोखे का नाम है, ये मुग़ल एम्पायर एक कब्ज़ा माफिया का नाम है। वो ये समझते थे कि हिंदुस्तान के ऊपर, इस पूरे हिंदुस्तान के ऊपर सिर्फ राज करना है तो हिंदुओं ने करना है। मैं फिर आपको बताता चलूँ कि उस वक्त का
ہندوستان بہت بڑا تھا. آج کے ہندوستان کے مقابلے میں اس میں بھوٹان شامل تھا. آج کے ہندوستان کے مقابلے میں اس میں بنگلہ دیش، افغانستان اور پاکستان جیسے بڑے ممالک شامل تھے. لیکن اس پہ صرف ایک شخص کا راج تھا، ایک شخص کی بادشاہت تھی، اور اس کا نام تھا اورنگزیب عالمگیر، جس کا بعد میں نام اکبر اعظم کے نام سے بھی جانا گیا. اکبر اعظم جو تھا وہ کافی علم و فہم کا مالک تھا. وہ کتابیں پڑھتا تھا. وہ کم عمری میں ہی نہ مشاغل کی طرف بڑھا نہ کسی اور طرف بڑھا، اور وہ صرف بڑھا تو حکمت کی طرف، حکومت کی طرف. ناظرین کار، اس کے 3 بیٹے تھے. معظم اس کے بیٹے کا آج میں ذکر ضرور کروں گا آپ کے سامنے. معظم وہ بیٹا تھا اس کا جس نے بہت مرتبہ اپنے باپ کے خلاف بغاوت بلند کی. ایسی بغاوت کہ آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ کیا واقعتاً یہ بیٹا کر سکتا ہے. آئیں ذرا جانتے ہیں کہ وہ کیسی بغاوت تھی. اس کا بیٹا معظم پہلی مرتبہ، پہلے تو میں بتاتا چلوں کہ معظم تھا کون. معظم تیسری بیوی اورنگزیب عالمگیر کی بلقیس نامی بیوی، جو اس کی لو میرج تھی، اس کا اکلوتا بیٹا تھا. اس کے دوسرے بھائی کا نام اعظم تھا، جس کے اندر میں کہہ سکتا ہوں کہ گٹس پائے جاتے تھے حکومت چلانے کے، لیکن وہ والے گٹس نہیں جو اورنگزیب عالمگیر کے اندر موجود تھے. یعنی باپ اس قدر جو ہے حکومت کرنے کا عائل تھا کہ پورے ہندوستان کے اوپر اس کی ایسی حکومت تھی کہ آپ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ یہ کیا ہو سکتا ہے یا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص پورے ہندوستان کے اوپر اور اتنے بڑے ہندوستان کے اوپر اکیلی حکومت کرے، اور وہ بھی ایسی حکومت کہ کمال ہو جائے اور مزہ آ جائے. اب میں چلتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں کہ معظم کون تھا اور اس نے کس طرح اپنی باپ کے پیٹھ کے پیچھے چھرا کھوپا. 27 سال کی کم عمری کے اندر اتر پردیش کے شیواجی راؤ سے اپنے باپ کے خلاف بغاوت کے ساتھ یہ شامل ہو گیا، اور 15,000 لشکر کا ایک فوجی گروپ بنا لیا، اور اس لشکر نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم حملہ کریں گے ہندوستان کے اوپر، ہم حملہ کریں گے اپنے باپ کے حکومت کے اوپر، تاکہ اس حکومت سے آزاد کروایا جا سکے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ حملہ جو تھا، اس کی جو خبر ہے وہ جو ہی اورنگزیب عالمگیر تک پہنچی تو اس نے بڑے طریقے سے ٹیکل کر کے اپنے بیٹے کو اٹھا کے قید و بند میں پھینک دیا. وہ بیٹا جو اپنے باپ کے خلاف بغاوت کرنا چاہتا تھا اور جلدی حکومت لینا چاہتا تھا، شاید باپ کے مرنے کے بعد یہ حکومت اسی کی ہوتی، لیکن 27 سال کا ایک کم عمر بچہ اس قدر لالچ میں مبتلا تھا، یا اس قدر تخت کی کرسی کی لالچ میں مبتلا تھا کہ اس نے اپنے باپ کے خلاف بغاوت کر دی. یہ سلسلہ جاری و ساری رہا. یہ ساری تقریباً 6 سال اس نے قید مشقت کاٹی. اب 6 سال قید کاٹنے کے بعد جب دوبارہ سے اس کی ماں نے، کیونکہ لو میرج تھی، دل کا حال جو ہے وہ جانتی تھی اپنے بادشاہ سلامت کا، اپنے خامند کا، تو بڑے طریقے سے ٹیکل کر کے اپنے بیٹے معظم کو بحال کروا لیا اور دوبارہ سے اس کو قید سے نکال دیا گیا. اب معظم مزید اپنے ارادے میں پختہ ہو چکا تھا. اس کے باپ نے اس کو بلایا اور اس نے کہا کہ اگر تم اتنے ہی جوشیلے حکومت لینے میں تو چلو ایک کام کرو. اس نے کہا بتائیے کیا کام کرنا ہے. میں نے اس کو کہا کہ فلاں سکھوں کا جو گروپ ہے اس کے ساتھ لڑائی کرو، تو میں لشکر دیتا ہوں، اس کو تم لیڈ کرو، اور اگر تم اس علاقے کو فتح کر لو تو جس علاقے کو تم فتح کرو گے وہ علاقے تمہارے ہوں گے، وہاں تمہاری مرضی سے گورنر لگاؤں گا اور تمہیں اس علاقے کا بادشاہ بنا دوں گا. یہ ایگریمنٹ بلقیس کی موجودگی میں طے پایا اور رخت سفر باندھ دیا معظم نے. اب رخت سفر باندھا جب معظم نے تو راستے میں بہت سارے جسے کہتے ہیں ہیلو بہانے حجت ہوئے. تقریباً 1 مہینے میں کوئی لڑائی نہ ہو سکی. کبھی وہاں سے ایک وفد آتا، کبھی یہاں سے ایک وفد جاتا، آپس میں بیٹھ کے کچھ چیزیں سائن کرتے لیکن واپس آ جاتے. آخرکار اورنگزیب عالمگیر کو کچھ سوجھی. اس نے کہا دال میں کچھ کالا ہے. اس نے دوبارہ ایک وفد بھیجا اور جاسوس بھیجے اور کہا ذرا جا کے چیک تو کرو آخر معاملہ کیا ہے، کیوں یہ لڑائی جو ہے وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچ رہی یا شروع کیوں نہیں ہو رہی. تو اس کو معلوم ہوا کہ اس کا لختے جگر، اس کی محبوبہ کا بیٹا، اس کا اپنا سکا بیٹا اس کے خلاف ایک مرتبہ پھر بغاوت بلند کرنے والا ہے. اور وہ بغاوت تقریباً 1.5 لاکھ فوجیوں پہ مشتمل ہوگی، جس میں 50,000 وہ فوجی جو اس نے اپنے بیٹے کے لیے بھیجے تھے اور لاکھ فوجی وہ جو سکھوں کے اس کے ساتھ مل چکے تھے. وہ یہ پلان کر رہے تھے کہ اپنے باپ پر کیسے، کدھر، کب اور کس جگہ پر حملہ کرنا ہے. جب اس نے یہ سنا
اور بادشاہ سلامت نے اپنی ننگی تلوار نکالی اور یہ کہا کہ بلقیس اب بس میرا جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ ختم ہو چکا ہے صبر، اب کی بار معظم میرے ہاتھ سے نہیں بچ سکتا. یہ کہہ کر اس نے اپنے کچھ لوگ بھیجے، سکھوں کے لیے ہاتھ بڑھایا اور سکھ فوراً سے آمادہ ہو گئے اس کے ساتھ ملنے کو. اور اورنگزیب عالمگیر نے اپنے کمانڈوز کو بلایا اور کہا کہ معظم کو گرفتار کر لیا جائے. معظم ایک مرتبہ پھر پابند سلاسل تھا، لیکن بغاوتی کا خون جو ہے اس کے اندر موجود تھا. لیکن اب کی بار یہ آرڈر طے پا گیا کہ اس کو اب چھوڑنا نہیں ہے. پہلے تو کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ چوک میں سریعام اس کو لٹکا دیا جائے اور دنیا کو یہ پیغام دیا جائے کہ بادشاہ سلامت کے خلاف جو بغاوت بلند کرے گا اس کا انجام یہ ہوتا ہے. اس کی لاش کو مسخ کر دیا جائے، آنے والا ہر شخص پاؤں کی نوکر یعنی ٹھڈا مار کے سجائے، تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے کہ ہندوستان کے حکمران کے خلاف اگر اس کا سکا بیٹا بھی بغاوت کرے گا تو اس کا علاج یہی ہوگا. لیکن ہائے محبت، دوبارہ سے بلقیس آئی اور اس نے کہا کہ آپ اس کو پابند سلاسل کر لیں، لیکن خدا را اس کو مارے مت. یہ وہ وقت تھا کہ بلقیس 2 سال اور مزید زندگی جی اور آخرکار اس دنیا سے چلی گئی. اب دوبارہ باپ اور بیٹے کے اندر کشمکش جاری و ساری تھی. یہاں تک پابندی تھی کہ اگر کوئی بھی شخص ملنا چاہتا ہے معظم سے تو پہلے اجازت لے گا، اور وہ اجازت صرف ایک طرف سے آئے گی اور وہ طرف ہوگی اورنگزیب عالمگیر. یہ وہ لخت جگر تھا کہ اپنے ہی چلاتے ہیں نشے من پہ بجلیاں، غیروں کو کیا خبر کہ کس بات پہ دل ٹوٹتا ہے. غیروں کو تو خبر نہیں ہوتی. بیٹے کو دوبارہ بلایا، کہا کہ تھوڑا صبر کرو. بیٹے کا وہی انداز دیکھ کر دوبارہ سے پابند سلاسل کروا دیا گیا. اب وقت گزرتا گیا اور وہ وقت آ گیا کہ اورنگزیب عالمگیر دنیا فانی سے چلا گیا. اسی کا بیٹا اعظم اپنے بھائی کو، ستیلے بھائی کو ملنے گیا اور اس نے کہا کہ ہمارا باپ دنیا سے چلا گیا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تم میرے ساتھ حکومت میں معاونت کرو، میرا ہاتھ بٹاؤ، تو آؤ نکلو، میں تمہیں ساؤتھ ہندوستان کا گورنر بنا دیتا ہوں تاکہ تم وہاں پہ جا کر حکومت قائم کرو اور ہم مل کے ایک کام کرتے ہیں. لیکن اعظم تماشبین تھا، اعظم مجروں کا شوقین تھا، شرابوں کی محفل میں دھت رہتا تھا. اس کی بطور تربیت حکمرانوں والی نہ تھی، عیاش پسند بیٹوں والی تھی. اور وہ بیٹا جس کے سر پر پڑی اور اسی کا سکا بھائی جس کا نام تھا معظم، ایک چھری سے وار کرتے ہوئے اپنے بھائی اعظم جو وقت کا حکمران تھا ختم کر کے خود تخت پہ نشین ہو گیا. اب اگلی سیریز میں یعنی کہ اگلے شو میں آپ کو بتاؤں گا کہ معظم کی حکومت کتنی عمر رہی، کتنا عرصہ رہی، لیکن اس کا جو انداز ہے حکومت میں آنے کا وہ آپ دیکھ کے یہ جان سکتے ہیں کہ وہ ایک بدترین حکمران ثابت ہوا. ایسا حکمران جو صبح و شام نشے میں مبتلا رہتا تھا، ایسا حکمران جس نے ہندوؤں کو پیر جمانے میں کسی مغل امپائر نے میں مدد کی یا ہندوستان میں مدد کی تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ معظم خان تھا، جس نے بعد میں اپنا نام بہادر شاہ اول رکھا. اس نے اپنا نام بہادر شاہ اول کیوں رکھا؟ اس نے اپنی حکومت میں کیا ایسے کام کیے جس میں پہلی مرتبہ ہندوستان میں مسلمانوں کو جو ہے وہ ندامت کا سامنا، ناکامی کا سامنا کرنا پڑا؟ کیا اس نے اپنے باپ کے دین اکبر پہ کام کیا یا اس سے انحراف ہو گیا؟ یہ کیا شادیاں 11 واقعتاً معظم نے کی تھیں؟ اور واقعتاً وہ معظم ہی تھا کہ جب نمازیں پڑھی جاتی تھیں تو باہر مسجد کے سکھ پہرا دیا کرتے تھے؟ یہ سارا کچھ آپ کو بتاؤں گا میں اپنے اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ. اب بشرط زندگی ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں جی 2 اور مہمان، اور دونوں مہمانوں کا تعلق جو ہے جی میڈیا سے. یہ دونوں مہمان کافی اچھا بولتی ہیں اور ان قریب آپ کو یہ یہیں پہ ایک شو میں میرے ساتھ ہی تقریباً نظر آنے والی ہیں. نور جہان آپ کا بہت بہت شکریہ جی، اور آپ کے ساتھ موجود ہیں جی زارا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. زارا آر جے آسان ہے یا وی جے آسان ہے؟ کام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نہیں آر جے میں تو اتنا آپ کو وہ جسے کہتے ہیں بند سور کے نہیں جانا پڑتا نا، یا نہیں آپ وہاں پہ بھی پورا وہاں پہ بھی ایسی جاتی ہیں آپ؟ تو وہ ویسے ریڈیو سے میں اکیلے بیٹھ کے باتیں کرنا اور لگے رہنا وہ مشکل ہوتا ہے یا آسان ہوتا ہے؟ آسان ہوتا ہے. آسان ہوتا ہے وہ، مطلب اتنا پینک جاب نہیں ہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں ہوتے. اگر تو کوئی نیو آ رہا ہے تو اس کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی سے ہوتا ہے کہ کس طرح سے اپنے پینل کیسے ہینڈل کرنا ہے یا پھر لوگوں سے بات کیسے کرنی ہے، میوزک کیسے پلے کرنا ہے. تو وہ ساری چیزیں اسٹارٹنگ میں لگتی ہیں، لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے تو آپ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہو، ریلیکس ہو جاتے یوز ٹو ہو جاتے. کبھی ایسا شو ہوا کہ آپ نے کہا یار آج میں شو کیوں کر رہی ہوں، بور ہو گئی ہوں، اتنی بور کہ شدید کی بور ہو جانا؟
کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. کیونکہ اگر میں کبھی آف کر لیتی ہوں تو مجھے ہوتا ہے کہ بس آج کے دن میں کچھ بھی پروڈکٹیو نہیں کیا میں نے. تو کیا ہوتا ہے کہ کیمرے کے ساتھ یا مطلب اس اسپیکروں کے ساتھ اس مائک کے ساتھ کھیلنے میں مزہ آتا ہے؟ اکیلے لگی رہتی ہیں؟ ہاں اکیلے تو نہیں، خیر آپ کو پتہ ہے کہ کالرز ہوتے ہیں. ہاں کالرز بھی ہوتے ہیں، آپ کے فیس بک لائیو بھی جا رہا ہوتا ہے، میسیجز ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. تو آپ انجوائمنٹ کس چیز سے ہوتی ہے، کالر سے یا جو کومنٹس آ رہے ہوتے ہیں فیس بک کے پیج کے اوپر وہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. کوئی ایسا کالر جس کا واقعہ ہم سے شیئر کرنا چاہیں آپ؟ کالر ایک ہیں جو کہ بہت شاعری بھی سناتے ہیں، اور میں اکثر کوشش کرتی ہوں کہ ان کی کال جو ہے کم لوں، لیکن وہ یہی ہوتا ہے کہ بس ان کی کوشش ہوتی ہے کہ 4-5 منٹ تو مجھے ملنے چاہیے، اور ہماری اسی بات پہ نا تکرار رہتی ہے، اور میں کہتی ہوں کہ آپ کا، وہ کہتے ہیں اچھا 2 سنا دیتا ہوں، پھر وہ پوری نظم ہی سنا دیں گے مجھے. تو یہ تھوڑی سی چلتی رہتی ہیں چیزیں. محبت کرتے ہیں وہ بہت زیادہ. ہاں شعر و شاعری سے یا آپ سے؟ نہیں شاید دونوں سے. اچھا تو آپ کو کس چیز سے مسئلہ ہے، آپ سے محبت سے یا وہ شعر و شاعری سے محبت؟ نہیں دیکھیں، جو آپ کے فینس ہوتے ہیں وہ تو پھر آپ ظاہر سی بات ہے ان کی ہوتی ہے ایک آپ کا انٹریکشن بنتا ہے ڈیلی بیسس پر، جب آپ ان سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو سن رہے ہوتے ہیں. اچھا کچھ ایسے فین بھی ہوتے ہیں جو سب کے فین ہوتے ہیں، یہ آپ کا اکلوتا فین ہے یہ سب کا فین ہے؟ نہیں یہ سب کے فین. ہاں یہ جو ہے نا بھائی صاحب ٹوٹلی فری بیٹھے ہوتے ہیں، اب جو بھی آ گیا بس ٹھیک ہے چلو. اچھا سیم کمنٹس ہوتے ہیں، اگر جو بات یو آر مجھے لوکنگ کہہ رہے بیوٹیفل ٹوڈے ہیں، واو آسم، وہ اسٹکر والے کمنٹس اور ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بھائی اچھا کیا چل رہا ہے. دوسرے دن اگر آپ کسی اور کا شو سن رہے ہو اس میں بھی وہ یہی بات ریپیٹ کریں گے، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو سن کے مزہ آ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے یہ وہ. تو سب سے بڑا کمپلیمنٹ کیا ملا بطور آر جے آج تک آپ کو، جس میں سن کے آپ نے کہا ہو کہ یار یہ مجھے لگ رہا ہے اوریجنل کمپلیمنٹ ہے؟ اچھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ فیمیلز جب آ کے آپ کی تعریف کرتی ہیں نا تو پھر واقعی لگتا ہے کہ یار اچھا ہاں ٹھیک. آواز کی تعریف ہوتی ہے بہت زیادہ، کہ آواز بہت، مطلب مردوں کی تعریف پہ آپ کو یقین نہیں ہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں. کیا کہہ سکتے ہیں آپ، مطلب اس کا مطلب ہے کہ تعریف جینیٹک ہونی چاہیے. ہاں بالکل، اگر ایک خاتون آ کے آپ کی تعریف کر رہی ہے نا تو پھر لگتا ہے کہ یہ صحیح بات کر رہی ہیں. کیونکہ کیا تعریف نور سے بھی میں پوچھوں گا کہ لیڈیز کی کیا تعریف کرتی ہیں؟ آواز کی تعریف، آواز کی تعریف، ہاں بطور عارض. بالکل. اور ڈریسنگ کی بھی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے جب فیس آپ کو لگتا ہے کہ وہ تعریف اندر سے نکلتی ہے دل سے؟ ہاں بالکل پکی بات ہے، کیونکہ فیمیلز جو ہیں وہ ویسے تعریف نہیں کرتی ہے. اچھا نور یہ بات سچی ہے؟ زارا جو کہہ رہی ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، کیونکہ فیمیلز کی تعریف جو ہے بہت کم کرتی ہیں، اور لیکن جب کرتی ہیں تو وہ ٹھیک کر رہی ہوتی ہیں، اس کی ڈریسنگ سے یا ان کے اسٹائل سے امپریس ہو کے یا آواز سے امپریس ہو کے تو ٹھیک کر رہی اچھی کر رہی ہوتی ہیں. ویسے مجھے کیوں لگتا ہے کہ آپ دونوں جھوٹ بول رہی ہو؟ نہیں مجھے لگتا ہے کہ عورت کی تعریف کر ہی نہیں سکتی. یہی بات ہے، یہی سب سے بڑا سچ ہے کہ عورت کی تعریف نہیں کر رہی ہوتی، لیکن جب وہ کرتی ہے تو وہ بالکل ٹھیک کر رہی ہوتی ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں یار یہ مطلب یہ کہتے ہیں نا کہ چند کیسز ایسے پیش آتے ہیں، 90% کیسوں میں ایسا نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے، لیکن جو صحیح تعریف کر رہی ہوتی ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے. نور ابھی تک کی شوبز کی فیلڈ کا بہترین لمحہ کیا آیا آپ کا جس کو آپ نے بڑا انجوائے کیا ہو میرے شو کے علاوہ؟ بہت سارے ایسے لمحے زندگی میں آئے ہیں جب سے اس فیلڈ میں آئی ہوں. تو سب سے مزیدار یہ تھا کہ میں ایک شوٹ پہ گئی تھی، اور وہاں پہ میں شوٹ کر رہی تھی تو اچانک سے ایک وہ جو کیمرہ مین تھے وہ مجھے آ کے کہتے ہیں کہ میڈم آپ ایسا کریں، آپ تھوڑا سا اپنا میک اپ ٹھیک کر لیں، فریش ہو جائیں. تو میں نے کہا نہیں میں ایسے ہی کروں گی، اور میں نے جب میک اپ کیا تو وہ میری لک اچھی نہیں آ رہی تھی، اور جیسے ہی میں نے وہ میک اپ تھوڑا سا اپنا کم کیا تو وہ میری لک اچھی آ رہی تھی. تو اس سے جو فوٹو شوٹ اور ایک دم سے وہ ایک شوگل کا اور وہ بن گیا تھا تو بہت اچھا لگا. مطلب انجوائے کیا؟ ہاں انجوائے کیا تھا. یہ ہوتا ہے جی کہ نیچر بیوٹی جو ہوتی ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، نہ کہ کریموں پاؤڈروں سے جو ہے وہ بائک آؤٹ کرنا چاہیے. نہیں میرے خیال میں تو اگر خواتین کے لیے بنی یہ چیزیں تو آپ کو ضرور استعمال کرنی چاہیے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس چیز کو آپ نے کیسے یوز کرنا. ہاں کس چیز کو کیسے یوز کرنا یہ بہت زیادہ فیکٹر ہوتا ہے. رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے تھوڑا سا بات کرتے ہیں کہ کیا رہا ایکسپیرینس کہ اسلامی شوز کرنے کا کوئی ایسا کنسیپٹ رہا پہلے، مطلب کوئی کہ میں نے کرنا ہے اور میں نے جا کے چھا جانا ہے اس طرح؟ اسلامک شوز تو نہیں اس طرح سے، لیکن پوڈ کاسٹ کیے میں ریڈیو پاکستان اسلامک کے لیے. تو ویسے سب سے زیادہ ٹرانسمیشن کس کی دیکھی رمضان میں آپ نے؟ رمضان کی میں نے دیکھی ہے ان کی وسیم بادامی کی. عامر لیاقت جو ہے بہت بڑا نام ہے، بہت اچھا، ہی از اے گریٹ انٹرٹینر. اور میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر کس نے رمضان ٹرانسمیشن کا کنسیپٹ لیا تو دیٹ از دا اونلی ون مین اینڈ دیٹ از عامر لیاقت. اور سچ امیزنگ پرسنالٹی، اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے. ہم اپنے ہیروز کے ساتھ، اسٹارز کے ساتھ وہی کرتے ہیں جو ہم نے ان کے ساتھ بھی کیا، لیکن وہ بہت خراج تحسین کے مستحق ہیں اور انہوں نے گریٹ کیا، بہت اچھا کام کیا. 4-5 مسلک کے لوگوں کو بٹھا کے جو اتحاد کا میسج دیا وہ بڑا امپورٹنٹ تھا. اور
میں آئی تھنک ہی ڈن اے فیبولس جاب. انہوں نے پاکستان کے لیے بہترین کام کیا. پاکستان کو ایک لبرل سیکولر بنانے میں ان کا بڑا کردار ہے. نور کس کی ٹرانسمیشن زیادہ دیکھتی تھی؟ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب. ڈاکٹر عامر لیاقت میری فیوریٹ تھی. اور مطلب کہ افطار کے ٹائم پہ یا سحری کے ٹائم پہ ایک سما قائم ہو جاتا تھا اور پتہ چلتا تھا کہ رمضان نہ بھی ہو نا تو آپ پکوڑے بنا رہے ہو, آپ کو اندر سے آواز آ رہی ہو نعت کی, اور وہ ایک اتنا پیارا خوشی کا مطلب ماحول کریٹ ہو جاتا تھا کہ مزہ آتا تھا کہ واقعی میں رمضان. شادی سے پہلے والا رمضان ٹھیک ہوتا ہے یا بعد والا ٹھیک ہوتا ہے؟ دونوں اچھے ہیں. دونوں اچھے ہوتے ہیں. کیوں جی, کون سا رمضان اچھا ہوتا ہے؟ دونوں اچھے ہوتے ہیں. مطلب ہاں خواتین کی زیادہ چینجنگ تو نہیں آتی, پہلے بھی کچن کے اندر, بعد میں بھی کچن کے اندر. نہیں, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے تھوڑی سی روٹین چینج ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ فیمیلز کا تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے کہ میل حضرات جو ہوتے ہیں وہ جاتے ہوئے مارننگ میں مطلب ایک مینیو پکڑا کے چلے جاتے ہیں, افطار میں یہ بنا لینا. تو پھر گھر میں بزرگ حضرات ہوتے ہیں, ان کے لیے بھی الگ سے بنانا ہے, پھر بچے ہیں پھر ان کے لیے بھی الگ سے بنانا ہے, اور روزہ بھی رکھا ہوا ہے. تو یہ روٹین تھوڑی سی ہو جاتی ہے, ٹف ہو جاتی ہے. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو فرمائش آ جائے اور آپ بولیں یار شٹ میرا روزہ ہے, یہ کیا بندہ ہے یار, اس نے کیوں فرمائش کر دی؟ نہیں, رمضان روزے کا احترام کرتے ہوئے نا پھر اس کر لیا جاتا ہے. دل میں آ بھی رہی ہو کوئی بات تو زبان سے نہیں نکالی, منافقت کر لی جاتی ہے. آپ کو کچھ ایسی چیز ویسے چڑچڑا پن محسوس ہوتا ہے کہ رمضان میں یار یہ مجھ سے نہ پکوانا, باقی میں سب پکا دوں؟ بس سحری میں مسئلہ ہوتا ہے. افطار کے لیے تو میں 12 بجے کچن میں ہوتی ہوں کہ بس بنانی ہے چیزیں. مجھے اچھا لگتا ہے کوکنگ کرنا. مطلب زیادہ سحری مشکل ہوتی ہے یا افطاری مشکل ہوتی ہے؟ سحری مشکل ہوتی ہے. سحری مشکل ہوتی ہے. ایک تو صبح اٹھنا اور پھر کچن میں جا کے. اچھا, آج کل تو نیا نہیں ٹرینڈ آ گیا کہ رات کو لوگ سوتے ہی نہیں ہیں, وہ سحری کر کے سوتے ہیں, ایسا ہی آ گیا کافی عرصے سے. میں نے تو یہی سنا ہے پورا دن پھر سونا ہے اور رات کو جاگتے رہنا ہے, اور روزہ جو ہے وہ آپ نے رکھ کے. اچھا, یہ ویسے وہی کر سکتا ہے جو لینڈ لارڈ ٹائپ کا ہو تھوڑا سا, جس کو دن میں جاب شوب نہ کرنی ہو اور جس کو پتا ہو کہ خیر ہے کوئی نہیں, جو بھی ہوا دیکھی جائے گی. اب روزے کہتے ہیں کہ تھوڑے اچھے آ رہے ہیں, تو اس مرتبہ روزے بھی اچھے آ رہے ہیں, تو ماشاء اللہ دونوں روزے رکھتی ہیں آپ؟ جی بالکل, میں الحمدللہ روزے رکھتی ہوں. اچھا, شوبز کی پرسنالٹی کے لوگوں کو آخری دنوں میں کہا جاتا ہے کہ عید کے شوز کر لو, یہ وہ شوٹس کر لو, تو کیا ان دنوں میں پر پھر تو روٹین بن چکی ہوتی ہے؟ ہاں, روٹین بنی ہوئی ہوتی ہے, لیکن تھوڑا سا ہوتا ہے کہ اب آپ نے یہ کرنا ہے, تو لیکن مینیج ہو جاتی ہیں چیزیں. آپ کو پتہ ہے میڈیا میں جب آپ ہوتے ہو تو چیزوں کو آپ کو مینیج کرنا ہوتا ہے, ہو جاتی ہیں. نور, کبھی ایسا ہوا کہ نہیں یار میرا روزہ ہے, میں یہ جھوٹ بول لیتی, افطاری کے بعد بولوں گی؟ میرے ساتھ ہوا تھا ایک مرتبہ, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں. ہوتا ہے ایسا, ہوتا ہے. لیکن وہی بات ہوتی ہے کہ دل میں آپ کہہ رہے تھے کہ ہاں دل میں کہہ رہے تھے, زبان سے نہیں. وہ مطلب ایک بندہ کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ ابھی میں نے نہیں بولنا, آفٹر افطاری انشاءاللہ مزید بڑھا چڑھا کے. ہوا ایسا؟ ہاں بالکل ایسا. وہ تو پھر ڈبل گناہ ہو گیا نا کہ آپ پہلے بھی کہہ رہے پھر بعد میں بھی بول رہے. نہیں پہلے نہیں بولا نا, پہلے تو برداشت کر گئے نا کہ آپ روزے کے بعد بولیں گے, مطلب نیت ہوگی. ہاں انشاءاللہ, دل دماغ میں نیت ہوئی. اور کسی پہ غصہ بھی آیا ہو تو اب ایک دفعہ روزہ کھلنے دو, پھر اس سے بات کریں گے. ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ ہوا ہے تو کیا پھر اپنا غصہ بھی نکالا اور پراپر صحیح والا. میں ویٹ کرتی تھی کہ افطاری کے بعد پھر تو جو میں پوچھتا ہوں, تو یہ اکثر گھر میں ہوا ہے یا کدھر بھی ہو جاتا ہے؟ کہیں پہ بھی. پروڈیوسر تنگ کرتے تھے آپ کو رمضان ٹرانسمیشن میں, یا یعنی کہ رمضان کے اندر جب آپ شوز کر رہے ہوتے تھے؟ اچھا, میرا یہ کہ اگر سیٹ پہ آپ ہو نا تو بڑا اچھا ایک وہ بانڈنگ ہو جاتی ہے. میں سب کو ساتھ لے کے چلنے والی بندی ہوں, ایسا نہیں کہ میں نے اس سے خراب کر لی تو میں سب کے ساتھ اچھے سے چلتی ہوں. مجھے کوئی پریشانی نہیں, ٹیم ورک کرنا. تو کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ ٹیم ممبر کے ساتھ ویسے ہی بری ہو جاتی ہے کہ اس کو سیریس ہی کوئی نہیں لیتا کہ یار خیر ہے وہ خیر ہے, کون سا غصہ کرے گی یا اس نے کیا کرنا ہے, تو ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ اسٹارٹنگ میں ہوا تھا, لیکن بعد میں جب سمجھ آئی تو پھر وہ آپ کے کام کو مزید سیریس لینا شروع ہو گیا. نور, گھر کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں کہ بچوں کے لیے تیار کرنا اور یہ چیزیں, کیا سمجھتی ہو ایک خاتون کو کیسے ساری چیزیں مینیج کرنی چاہیے؟ بے شک ان کے اوپر بہت زیادہ برڈن آ جاتا ہے, خصوصی رمضان کے اوپر, تو کیسے وہ مینیج کریں اس کو؟ دیکھیں جی, اس کا سب سے پہلے تو آپ کو اپنی نیند پوری کرنی چاہیے اور روٹین بنانی چاہیے. میری ایک عادت ہے کہ میں مطلب نا اپنی ایک روٹین بنا کے, چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو, اس میں اپنی ایک روٹین اور اس کا ایک پراپر بناتی ہوں کہ مجھے اس طرح سے چلنا ہے. تو خواتین کو بھی ایسا چاہیے کہ وہ نیند تو خیر ان کی نہیں پوری ہو پاتی رمضان میں, اور پھر بچوں کو صبح اٹھ کے جلدی انہوں نے اسکول بھی بھیجنا ہے, جیسے وہ اسکول بھیج کے فارغ ہوتی ہیں پھر گھر کا کام کرنا ہے, تو ہیکٹک روٹین ہوتی ہے. لیکن اگر اس کو اپنا سیٹل کر لیا جائے ٹائم کے, اس ٹائم پہ یہ کام کرنا ہے, تو وہ بہت جلدی ہو جاتا ہے. تھینک یو سو مچ جی, آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ, اور ناظرین وقار آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آج بہترین رات ہے اور آج آپ نے عبادت کی رات کو ضائع نہیں کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس چیز کی آپ کو جستجو ہے, جو آپ مانگنا چاہتے ہیں, وہ بے شک آپ کی زندگی میں بڑا نام ہے. آپ کی کسی چاہنے والے کی جو ہے وہ فرمائش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے,
کچھ عہدہ ہے, لالچ کی ہے انسان, تو کچھ بھی آج اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں اس بہترین رات ضرور مانگیے گا, اور کوشش کیجیے گا کہ کل کا روزہ بھی آپ رکھیں. اس روزے کا بہت زیادہ ثواب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے ساتھ دنیا اور دنیا کے ساتھ دین کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک پاکستان پہ اپنا فضل کرم مہربانی فرمائے. انشاءاللہ اگلے شو میں ملاقات ہوتی ہے. تمام جتنے بھی میرے دوست موجود تھے, مہمان موجود تھے, ڈاکٹر نبیل صاحب, ڈاکٹر شانزر, ڈاکٹر ہدا, بیا خان, نور, زارا, سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.